आज छठा दिन है आग लगे हुए, ना ही तो सही से आग बुझाई गई, ना ही मलबा उठाने का कोई बंदोबस्त किया गया। क्या हम इतने लावारिस हैं? क्या हमारा कोई लीडर नहीं है? क्या हमारी कोई क़यादत नहीं है? क्या हमारा कोई मुल्क नहीं है? या हमारा कोई इंतज़ामिया नहीं है? दरवाजे आखिर किसने बंद किए थे? दरवाजे क्यों बंद थे? अगर मार्केट 9 बजे तक खुलती है, 10 बजे तक खुलती है और लेट खुली हुई थी तो दरवाजे भी खुले रहने चाहिए थे। मुझे सिर्फ ये बता दो कि लाइट किसने बंद कराई? आखिर आग लगी, धुआं हुआ तो आपने लाइट बंद करके वहां हलबली मचा दी। अगर आप लाइट नहीं बंद करते तो लोग कम से कम एग्जिट तो देख लेते किस तरफ है। आप लोगों ने लाइट बंद करा के लोगों को कत्ल किया। हो गए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई, किसी किस्म की भी कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया गरीबी थाने में, कोई एफआईआर नहीं कटी। अब लोग अपने तही मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, मगर सद अफसोस कि उसको भी हाईजैक कर लिया गया है। कराची के पुलिस कमिश्नर और आईजी साहब उस कमेटी के मेंबर होंगे, सिर्फ 2 मेंबर और दोनों उन्हीं के लोग। गुल प्लाजा एक पुरानी इमारत थी। ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया। इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है और सिर्फ गुल प्लाजा की जितनी हदूद है उसके अंदर आग लगी है, उससे ज्यादा आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आग अंदर से इंसानों को खा गई, दीवारों को खा गई, हर चीज को भस्म कर दिया तो बराबर के माहौल को क्यों नहीं करा? क्यों आग 6 दिन के अंदर 3 दिन में या 2 दिन तक मुस्तकिल जिस तरीके से लगी थी उस बिल्डिंग को क्यों टच नहीं करी गई? वो आग तीना फैलने को कहीं भी फैलती, गाड़ियों को भी नुकसान देती, बहुत कुछ होता, लेकिन सिवाय गुल प्लाजा के किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गुल प्लाजा के इंसानों को खा गई, उन गरीबों की माओं के बेटों को खा गई जो 10-10, 15-15 हजार में 13-14 साल के बच्चे नौकरी करते थे। गुल प्लाजा में दुकानों को बदले दुकानें मिल गई, करोड़ों रुपया मिलने वालों को मिलेगा, लेकिन उन माओं के घर के चूल्हे नहीं जलेंगे जिनके बच्चे यहाँ 10-15 हजार रुपए में रोजी रोटी कमा रहे थे। हुकूमत क्या उनको अपने जाती घर दिलाएगी जो किराए पे है, या उनके घर का हर महीने का राशन भरवाएगी, या उनका चूल्हा जलाएगी? हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ और सिर्फ सौदा हुआ जा रहा है इंसान की लाशों का, जो मरे उस जिंदगियों का पार्लियामेंट हाउस में सौदा हो रहा है, लाशें बिक रही हैं, लाशों के सौदे किए जा रहे हैं अंदर। और ये सिर्फ ग्रीन लाइन का स्टेशन आने वाले वक्त में जरूर यकीनन बनेगा, ये मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ। ये गवर्नमेंट ने खुद करवाया, हुकूमत इसके साथ मुलव्वस है, और हुकूमत अगर सच्ची है तो इसी गुल प्लाजा को आने वाले 6 महीने में और साल में खड़ा करके उससे ज्यादा आलीशान बना के दिखाए और उन गरीबों के घर के चूल्हे जलाए जिनकी माओं के बच्चे उजड़ गए इसके अंदर। अगर हुकूमत गैरतमंद है और नस्ली है, या तो फिर इस हुकूमत के बंगलों में आग लगती, इनके बच्चे सोते हुए मलबे में दबते, तो इस हुकूमत को पता चलता कि गरीबों की मौत होती क्या है। हमारी आवाम बेवकूफ है, यहाँ की आवाम पागल है जो अपने खिलाफ खुद खड़ी नहीं हो रही। हम सिर्फ पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, मीडिया के मोहताज बन के रह गए। हमारी आवाज हम पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन हम हिम्मत करके इस पार्लियामेंट हाउस को आग नहीं लगा सकते। अगर सारी आवाम मेरे साथ चले, मैं अकेली एक औरत तनाब अगर किसी मदद के पेट्रोल डाल के पार्लियामेंट हाउस को आग न लगाऊं तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुई। सिर्फ मेरे साथ चले, यहाँ से आवाम खड़ी हो, मैं बताती हूँ कि कैसे आग लगती है और कैसे जिंदगियों से खेला जाता है और कैसे किसी गरीबों के घर के चूल्हे बंद करते हैं और बर्बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, फजूल बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि 5वें दिन, यानी आज 5वां दिन हो गया आग लगे हुए, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, ना ही ये मालूम करने की कोशिश की गई है कि ये आग लगी कैसे थी। और आग इतनी जल्दी फैल जाना, ये सबसे बड़ी जो है ना अजीब सी बात है। ये बात बिल्कुल किसी के दिमाग में नहीं आ रही कि आखिर आग इतनी जल्दी फैल कैसे गई। का फैल जाना जो है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ किसी ने नहीं पूछा कि ये आखिर, बताते हैं यही लोग बताते हैं, मैंने तो ये मार्केट नहीं देखी, 24-25 दरवाजे हैं, एग्जिट हैं उसके हैं। सदर साहब, ये टिंगू सदर साहब हैं, वो बता रहे हैं कि उनका क्या नाम है, तनवीर पास्ता साहब, ये बता रहे हैं कि 25 दरवाजे थे जी, लोग क्यों नहीं भागे? अबे तो दरवाजे तो बंद थे भाई, दरवाजे तो आपने बंद कर दिए थे। लोग एक दरवाजा मस्जिद का खुलवा के भागे हैं,
جتنے لوگ بھی بھاگے نا آزاد 2000 وہاں سے، وہ ایک مسجد کا دروازہ کھلوا کے بھاگے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دروازے بند تھے اور کھلے ہوئے تھے؟ دروازے بند تھے، پھر لائٹ بند کرا دی. آخر پتہ تو چلایا جائے کہ لائٹ کس نے بند کرائی. عموماً جو لوگ انٹرویو جن میں نے دیکھے نا مختلف، اس میں یہ بتایا گیا کہ تنویر پاسا صاحب نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ پولیس اور فائر بریگیڈ کو فون نہیں کیا، بلکہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو فون کیا کہ یہاں کی لائٹ بند کر دو، خطرناک ہے. لائٹ بند ہونے کے بعد کھلبلی مچی ہے. یعنی ایک گھوپ اندھیرا ہو گیا، رات کا ٹائم تھا اور بچے تھے، تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پھر دھواں تھا. کہیں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کو یہ نہیں پتا میں صحیح سمت جا رہا ہوں یا الٹا جا رہا ہوں، یہ دروازے کی طرف جا رہا ہوں یا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں. یہ لائٹ بند کرانے کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کس نے فون کیا تھا، کیوں لائٹ بند کرائی تھی، اس کو صحیح سے کھنگالنا چاہیے. اچھا، ابھی تک کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا، کوئی FIR تک نہیں کٹی. 5 دن ہو گئے یار. چیف منسٹر بھی آئے اور یہ بھی آئے اور وہ بھی آئے، میئر صاحب بھی آئے، سب اپنے اپنے کہانیاں نمبر بنا کے چلے گئے. جماعت اسلامی آئی ہیں، MQM کے ہر آدمی، ہر دوسرا لڑکا MQM، الطافی الطافی الطافی. اور بھاڑ میں جاؤ تم الطافیوں. تم میں اتنا نہیں ہے شعور کے جا کے ایک FIR کٹواؤ. کتنے تمہارے MQM کو تو ایک بندہ مجھے نظر نہیں آیا، ایک لیڈر نظر نہیں آیا. اس کو پتہ ہم جائیں گے ہماری پٹائی ہو جائے گی. کوئی بھی نہیں آیا. کدھر ہے عبدالستار صاحب، کدھر ہے وہ جو میئر بنے پھرتے تھے کراچی کے؟ بدماش، سارے بدماش ہیں یہ لوگ. ان کے خلاف کوئی بات کرو، مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں، زبان سے جواب نہیں دے سکتے. آخر کراچی کا کوئی رکھوالا ہے، کوئی قیادت ہے، کوئی گورنمنٹ ہے کراچی میں، حکومت ہے، یا کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آگ جس طرح لگی ہے نا، یہ ایک بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ کراچی میں عموماً یہ جو وائرنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی ایلیگل ہوتی ہے. ایک دوسرے سے لائٹ لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کے پلگ لگا لیتے ہیں. اس کی اگر الیکٹرک کیپیسٹی 200 ہے نا، تو یہ 250 تک کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے. یعنی براور والا دکاندار، اس نے بل نہیں بھرا ہوا تو اس نے اس کے لگا لیا، پلگ لگا لیا. اس طرح کے ہوتا ہے پاکستان میں، بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ایگزٹ سسٹم، جو یہ آگ لگنے کے بعد بھاگنے کے جو راستے ہوتے ہیں، وہ کراچی میں میرے خیال کسی بلڈنگ میں نہیں ہے. میرے خیال میں کسی بلڈنگ میں نہیں. 5 اسٹار ہوٹلوں وغیرہ میں ہو تو اس کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، تیسری بات یہ کہ دروازے لاک ہو جانے ایک دم سے. دروازے کیسے لاک ہو گئے یار؟ یعنی آگ اتنی جلدی پھیل گئی، 10 منٹ میں پوری مارکیٹ میں آگ لگ گئی، سارے فلوروں پہ آگ لگ گئی، اور 2-3 گھنٹے میں بلڈنگ گر گئی. اس میں یقیناً کوئی کیمیکل جو استعمال کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کیمیکل استعمال کیا گیا ہے. اس کے اندر اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب اس کی انویسٹیگیشن کا وقت ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا، اگر یہ لوگ کرائیں گے نہیں نا، یہ سب انوالو ہیں، یہ سب اس میں انوالو ہیں، تو یہ کبھی نہیں کرائیں گے. اب آخر وزیر اعظم صاحب اپنے لگے ہوئے، وہ وہاں بھاگے ہوئے. چیف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہوئے کہ وہ کچھ غلط نہ کر دے، تو وہ اس کو اپنی منسٹری بچا رہے ہیں اور یہ اپنی جو ہے نا وردی بچا رہے ہیں. مقصد ایک افراتفری کا عالم. ایسے ملک نہیں کہتے دوست، یہ ملک نہیں ہے. ملک جو ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر 1-2 ڈپارٹمنٹ کام نہیں بھی کر رہے ہو نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک چلتا رہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ملک ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں ملک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم ایک مجمع ہیں جو ایک علاقے میں جمع ہو گئے، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچر ہے، ایک دوسرے سے دل بھی نہیں ملتا. کیا فائدہ پھر ایسے پاکستان کا؟ ہماری فوج آج تک ایک ہی صوبے کو سپورٹ کرتی تھی، وہ تھا پنجاب، کیونکہ فوج میں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں. اس لیے ایسا نظر آتا ہے کہ بھائی تم تو اپنے، اس کو کسی نے کہا بھی تھا پنجابی فوج، الطاف حسین نے کہا تھا. تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم لوگ مسلسل غلط سمت کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں. آخر ہم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کو پہلے تو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس کے بعد 4-5 جگہ آگ لگی، وہ اس بڑے سانحے کے پیچھے چھپی رہی.
آپ کو پتہ ہی تو ثانیہ کیا ہے نا، جس ٹائم یہ ٹنگو وزیر اعظم اور یہ چیف صاحب وہاں گئے نا، جہاں پر سارا کچھ گیم ہو رہا بڑا والا، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ساری کہانی جو ہو رہی تھی، وہاں بھی بیٹھے ہوئے نا، اس ٹائم یہ آگ لگائی گئی ہے تاکہ سب کا ذہن اس طرف چلا جائے۔ لیکن ظالموں، کم از کم آگ لگا دیتے، لوگوں کو تو جانے کا موقع دیتے، کوئی ایسا تو سلسلہ بنا دیتے کہ لوگ نکل آتے، بچے نکل آتے، بوڑھے نکل آتے، عورتیں، حاملہ عورتیں، باہر سے آئے ہوئے بچے۔ یعنی آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کراچی کے لوگ لاوارث ہیں، جلا دو، مار دو، کاٹ دو۔ کراچی میں روبریاں ایسے ہو گئی ہیں کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو نا، آپ کو لوٹ کے لے جاتے ہیں گھر کے دروازے سے۔ آپ ٹیکسی میں آ کے گھر کے دروازے پہ رکے، آپ پیسے دے رہے ہو، پیچھے سے 2 موٹر سائیکلیں اور لے گئی۔ اتنا بڑا شہر ہے، اس کی کوئی انتظامیہ نہیں ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کوئی افریقہ کا کوئی 3rd کلاس ملک ہے، جیسے موزمبیق ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، سوازی لینڈ ہے، وہاں پر بھی یار اتنی اندھیر نہیں ہے۔ میرا اپنا کاروبار سوازی لینڈ میں ہے، ساؤتھ افریقہ کے برابر میں سوازی لینڈ ہے، وہاں پر ایسی اندھی نہیں مچی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس کا پاور ہے نا، بس وہ انسان ہے، جس کا پاور نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کی بات آپ نہیں مانتے، صحیح نا؟ کسی محلے کے اندر کبھی کوئی ایک وقت ہوتا تھا 2-4 آدمی جمع ہوتے تھے، اس میں بولتے تھے یہ 2 آدمی بڑے شریف آدمی ہیں۔ آج وہ 2 آدمی بھی نہیں ہے، 1 آدمی بھی نہیں رہا، سب کے سب حرامی ہو گئے۔ لوٹا ماری، چوری، کنڈے، یعنی سمجھ میں نہیں آتا میرے تو۔ میرے پاس تو اس کا ایسے پاکستانی میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہماری پوری قوم کس طرف چلی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم ملک بیچ رہا ہے، ہمارے چیف صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا کور کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اصل میں بکاؤ وہ ہیں، وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک پر امریکہ کا کنٹرول ہے، اس فوج کے ذریعے، پورے ملک پر اس حکومت کے ذریعے، اور پورا ملک مطمئن ہے۔ بعض لوگ تو مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں، ارے شاہ صاحب آپ کہاں جاپان میں فکر مند ہو رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، یعنی قوم یہ سوچ کے بیٹھ گئی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر ایسے ہی آپ کا سب سے بڑا شہر جو سب سے زیادہ آپ کو کما کے دیتا ہے، اس کے ساتھ آپ ایسے کریں گے تو آپ کے ملک کا کیا ہوگا؟ ملک ہوگا تو فوج ہوگی، ملک ہوگا تو پرائم منسٹر ہوگا، ملک ہوگا تو منسٹرز ہوں گے۔ مگر ان لوگوں نے باہر اتنی بڑی بڑی سیٹنگیں کر لی ہیں نا، اتنی بڑی بڑی سیٹنگیں کر لی ہیں نا، ان کی 7 پشتے نہیں 25 پشتیں کھا سکتی ہیں۔ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو صرف اتنا موقع چاہیے کہ یہ ایئرپورٹ سے نکل جائیں بس، اور ان سب نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ جو چھوٹا سا منسٹر ہے نا، چھوٹا سا رانا ثناء اللہ ہے نا، اس کی بھی ساری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، اور ان سب کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ آخر ہوگا کیا اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بن جاتی ہے، تو یہ سب پھر سے بھاگ جائیں گے، اور بھگتے گی عوام، بھگتے گی قوم۔ کسی ملک میں بھی جب ظلم ہوتا ہے نا، تو قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جب قرض چڑھتا ہے نا، تو اس قرض کو قوم کو اتارنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی یہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ چیف صاحب، ان کے چیف صاحب کے 200 چیلے سب بھاگ جائیں گے۔ آپ ظلم کر کے آواز تو بند کرا سکتے ہو، لیکن حقیقت کو تو نہیں پردہ ڈال سکتے نا۔ جو ہو رہا ہے اس کا رزلٹ بھی آنا ہے۔ آپ آج جا کے وہاں پر دستخط تو کریے آئے امن معاہدے پہ، کہ وہ امن معاہدہ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔
ہم سب کو پتا ہے، لیکن ہم سب چپ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ سے جو یہ روز بات کرتا ہوں نا، اس کی قیمت دیتا ہوں میں، یہ مجھ سے قیمت لیتے ہیں اس کی۔ کل رات کو مجھے جاپان سے ہی ایک صاحب نے فون کیا اور مجھے آفر کی کہ میں اپنے ویڈیو کا رنگ بدل دوں، رنگ سمجھتے ہیں نا، میں ان کے حق میں بات کرنا شروع کر دوں۔ 1 ملین مہینہ مجھے دیں گے وہ، 1 ملین جاپانیز ین۔ اٹس آن مائی فٹ۔ آپ بک جائیں، اگر آپ بکتے نہیں تو آپ کو مارا جائے گا، اگر آپ مرتے نہیں تو آپ کے ساتھ ڈیڈ اینڈ شوٹ کی بات کر دی جائے گی۔ پچھلے دنوں مجھے میرے ساتھ جو کچھ ہانگ کانگ میں ہوا وہ سب آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے بتایا۔ اب مجھے یہاں پر بیٹھ کے، یہاں پر مجھے ایسا فون کون کر سکتا ہے؟ کسی بھی پاکستانی بزنس مین کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے فون کر کے کوئی ایسی آفر کرے۔ یہ جو صاحب ہیں میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی شناخت نہیں بتائی، لیکن مجھے پتا ہے یہ فون کہاں سے آیا تھا۔ لیکن نہ میں آپ سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میں آپ سے بھاگوں گا، اور میرا گھر سب کو پتا ہے۔ بس آپ بسم اللہ کریں، میں انشاءاللہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے میں آپ کو اس ملک سے نہیں جانے دوں گا۔ آفیشیل پاسپورٹ ہے نا آپ کا، میں وہ بھی انشاءاللہ رکوا لوں گا۔ میں نے سب رپورٹیں کی ہیں، میں نے اپنے پولیس کو سب بتایا ہوا ہے۔ میں مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کروں گا، میں حق کی بات کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ 1 ملین نہیں 10 ملین مہینہ بھی مجھے دیں گے نا، میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوں گا۔ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، اس میں عمران خان کا کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ وہ سچا ہے اس لیے میرا لیڈر ہے۔ میں یہ بات 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر نواز شریف سچا ہوتا تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر ہم کیا کریں، ایک ہی آدمی سچا ہے اور وہی اس پوری قوم کو نظر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نہ ہی ہمارا کوئی جھگڑا پاک فوج سے ہے، نہ ہی ہمارا جھگڑا کوئی حکومت سے ہے، نہ ہی ہمارا جھگڑا کوئی اداروں سے ہے۔ ہمارا جھگڑا حق کا جھگڑا ہے۔ ارشد شریف کو بھی آپ نے کینیا میں مارا تھا نا، وہ افریقہ تھا، اور میں افریقہ میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے افریقہ کا سسٹم کیا ہے۔ $20 میں بندے کو مار دیا جاتا ہے، $20 میں، اور سب سے زیادہ یہ کام پاکستانی کرتے ہیں۔ جب دوسرے پاکستانی سے خار کھاتے ہیں نا تو $20 کسی کالے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو مار دیجیے۔ کالے کو کیا پتا آپ کون ہو، کیا اور کیا نہیں ہو، اس نے ایک دن آپ کی ریکی کرنی اور دوسرے دن آپ کو مار دینا ہے۔ مگر یہ کام جاپان میں نہیں ہوتا۔ ڈیئر برادر، ڈو ناٹ کال می اگین۔